नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया और आप लोग देख रहे हैं आज टीवी लंदन विद सादिया सादात। आज की जो हमारा टॉपिक है कश्मीर के हवाले से वो 27 अक्टूबर के बारे में है, ब्लैक डे जो कि कहा जाता है कश्मीर के लिए। करेंगे वो जो पैनल है वो उसका पहले मैं आपको तारुफ कराती चलूँ। हमारे साथ हैं लॉर्ड कुर्बान साहब, ये हाउस ऑफ द लॉर्ड के मेंबर हैं यूके से। फिर हमारे साथ हैं मेयर वाजिद खान, जो कि एक्स यूरोपियन मेंबर पार्लियामेंट है। फिर हमारे साथ एम्बेसडर अब्दुल बासित है जो कि पाकिस्तान के एम्बेसडर रह चुके हैं इंडिया के अंदर। और हमारे साथ है वकास अकरम साहब, लेट कश्मीर डिसाइड जो एक कैंपेन उन्होंने शुरू किया है उसके मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं। तो अस्सलाम वालेकुम सर। सबसे पहले लॉर्ड कुर्बान साहब आपसे मैं सवाल करूंगी कि आप बताएं कि इसकी क्या अहमियत है जो 27 अक्टूबर की, और आप किस तरीके से देखते हैं कि क्या हमारी कोशिशें क्यों नहीं रंग ला सकी अभी तक? देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जब 1947 में यानी तारीखी जो बात है वो ये है कि ऑब्वियसली इंडिया पाकिस्तान जो है वो टू नेशन थ्योरी की बुनियाद पर उसका वो तकसीम हुई थी और इंडिया की, और उसमें जितने भी मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो पाकिस्तान को दिए जाने थे, और जितने गैर मुस्लिम अक्सरियती इलाके थे वो हिंदुस्तान में जाने थे। तो ऐसे में जो कि कश्मीर की आबादी जो है वो बाय एंड लार्ज मुस्लिम थी, उसको तो पाकिस्तान के साथ ही आना चाहिए था। अगरचे महाराजा की हरदर्मी की वजह से वो स्ट्रेट वे फैसला ना कर पाए, और फिर बिल आखिर उन्होंने स्टैंड स्टिल मुआहदा जो है वो पाकिस्तान और हिंदुस्तान दोनों को ऑफर किया था, जो कि पाकिस्तान ने एक्सेप्ट भी कर लिया था। लेकिन इसके बावजूद हिंदुस्तान जो है उसने जहारियत की, और 27 अक्टूबर को उसने कश्मीर में फौजें उतार दी। और यही वही दिन है कि जो हिंदुस्तान की फौजें वहाँ की आवाम की मर्जी के खिलाफ आई थी, उसका कोई लीगल यानी स्टैंडिंग नहीं थी, कोई वजह नहीं थी। और यही बात थी कि उस वक्त जब उससे पता चला कि एक तरफ से आप ये जिस इलाके को हम अब आज़ाद कश्मीर कहते हैं, ये इलाका वहाँ के लोगों ने अपनी मदद आपके तहत जो है वो महाराजे के खिलाफ उसकी जो शख्सी हुकूमत थी उसके खिलाफ लोग उठ खड़े हुए थे, और वो पाकिस्तान में शामिल होने के लिए बेताब थे। और वो उसको पता था कि ये जो लहर आई हुई है ये बहुत जल्दी ये कश्मीर को यानी महाराजा के कंट्रोल से अलग कर देगी। और वो भाग करके गया था जवाहरलाल नेहरू, हिंदुस्तान का वजीर आजम, इंडिया अपने यूएन के पास कि यूएन फौरन इस लड़ाई को बंद कराए। और वहाँ यूएन ने ये फैसला किया कि ठीक है, वहाँ लोग रायशुमारी कराएंगे, लोगों से पूछेंगे कि उनकी क्या राय है, जिस तरह वो जाना चाहेंगे। अलबत्ता ये भी नोट करने वाली बात है कि जवाहरलाल नेहरू ने अपनी फौजें भेजते वक्त जो रिकॉर्ड पर हैं वहाँ उस जमाने के यानी जितने भी अखबारात हैं, मीडिया हैं, कि उसने कहा था कि हमारी फौजें कश्मीर में टेम्पररीली जा रही हैं, और वहाँ अमन कायम होने के फौरन बाद रायशुमारी होगी, और रायशुमारी में जो भी लोग फैसला करेंगे उसके मुताबिक हम करेंगे। उसने आखिरी ये भी कहा था कि अगर आखिर में कश्मीर के लोगों ने भारत से अलग रहने का फैसला भी किया तो इंडिया ये कड़वी गोली भी लेने को तैयार है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि ना सिर्फ वो फौजें वहां से वापस नहीं गईं, बल्कि उनकी तादाद में मजीद इजाफा होता चला गया। उस जमाने में ये सिर्फ कोई 4000 फौज थी, और आज ये 9 लाख और 10 लाख के दरमियान हो चुकी है। और वही फौजें जो उनका दावा था कि ये कश्मीरियों की प्रोटेक्शन के लिए मैं भेज रहा हूँ, वही फौजें दुनिया की बदतरीन मजालिम जो है वो उन्हीं कश्मीरियों पर ढा रही हैं। ये एक बहुत बड़ी बदनसीबी है कि आज तक रायशुमारी नहीं हो सकी, और वहाँ की फौजें जो हैं वो लोगों पे जुल्म कर रही हैं। और बैनुल अक़वामी दुनिया को भी अब चाहिए कि वो कम अज कम ये जुल्म बंद करवाएं। और देखें ना, यूनाइटेड नेशन के अरसे बाद ये पिछले बासित साहब इस चीज़ से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि इस पिछले साल में 3 बार यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल जो है उसकी मीटिंग्स हो चुकी हैं, कश्मीर को डिस्कस कर रहे हैं। और वहाँ के जो स्पेशल रिपोर्टर्स हैं ऑन ह्यूमन राइट्स, वो चीख कर ये कह रहे हैं, उनकी आखिरी रिपोर्ट जो अगस्त 5 को इशू हुई है, उन्होंने उस वहाँ ये कहा है कि अर्जेंट एक्शन की वहाँ ज़रूरत है। और मैं समझता हूँ कि बैनुल अक़वामी दुनिया को अब यानी एक्शन लेना चाहिए, वहाँ जुल्म बंद होना चाहिए और लोगों को उनके हकूक मिलने चाहिए।
جی اچھا عبدل باسط صاحب میں آپ سے یہ پوچھوں کہ ہم لوگ یہ جو کشمیر کا ایشو دیکھتے ہیں کہ اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو ان کا جو مہاراجا تھا وہ ایک ہندو تھا اور اس نے وہ بہت یہ پرابلم کریٹ کر دیا ہے، لیکن ہم دوسری طرف دیکھتے ہیں، میں اسپیسیفکلی پوچھوں گی کہ جونا گڑھ کا اگر ہم علاقہ دیکھتے ہیں اس کے اندر جو وہاں کا مہاراجا تھا وہ مسلمان تھا، تو کیا ڈفرنس تھا جونا گڑھ کی اسٹیٹ میں اور اس میں؟ کیونکہ ابھی میں اس وجہ سے یہ سوال کری کیونکہ ابھی ریسنٹلی جو پاکستان نے نیا نقشہ بنایا ہے انہوں نے اس جونا گڑھ کے علاقوں کو پاکستان کے اندر شامل کیا ہے، تو کیا ایسا ممکن ہو سکتا ہے اور کیا دونوں میں آپ ڈفرنس کیا دیکھتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ہمیں انوائٹ کیا اور اتنے اہم موضوع پہ اپنے خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا. دیکھیے جہاں تک جونا گڑھ کا تعلق ہے یا پھر آپ حیدرآباد کو بھی لے لیجئے جہاں پہ کہ مسلمان رولرز تھے لیکن آبادی بہرحال جو اکثریت تھی وہ ہندوؤں کی تھی یا غیر مسلمانوں کی تھی. جی لیکن ایک پرنسپل جو تھا وہ بنیادی طور پہ یہی تھا کہ تمام پرنسلی اسٹیٹس کو جو کہ تقریباً 560 کے قریب تھیں اس وقت ان کو ایک آزادی دی جائے کہ وہ جس کے ساتھ بھی چاہیں الحاق کریں، پاکستان کے ساتھ یا بھارت کے ساتھ. جہاں تک جونا گڑھ کا تعلق ہے ہم سب جانتے ہیں کہ انہوں نے جو اس وقت کے راجت جو رولر تھے انہوں نے پاکستان کے ساتھ ایکسیشن کر بھی لیا تھا، پاکستان نے اس کو ایکسیپٹ بھی کر لیا. لیکن بہرحال ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ ولبھ بھائی پٹیل اور وی مینن یہ سب جو لوگ تھے انہوں نے تہیہ کر رکھا تھا کہ جس قدر زیادہ پرنسلی اسٹیٹس ہوں گی وہ ان پہ قابض ہو جائیں گے اگر وہ جو ہے ان کی خواہشات کے مطابق معاملات طے نہیں کریں گے. تو حیدرآباد میں بھی یہی انہوں نے کیا اور جونا گڑھ میں بھی یہی کیا اور بدقسمتی کے ساتھ جو ہے بھارت دنیا نے دیکھا کہ جہاں ان دونوں پہ انہوں نے قبضہ کر لیا وہاں پہ کشمیر پہ بھی انہوں نے کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی. اور کشمیر پہ جس طرح لارڈ صاحب نے کہا کہ 27 اکتوبر کو انہوں نے اپنی فوجیں وہاں بھجوا دی، بلکہ میں تو یہاں تک بھی کہتا ہوں کہ 27 اکتوبر سے بہت پہلے بلکہ جب ہمارے قبائلی لشکر آئے اس سے پہلے پٹیالہ فورسز they were already in سری نگر اور انہوں نے پورا بندوبست کر رکھا تھا کہ جو ہے کشمیر پہ انہوں نے قبضہ کرنا ہے. تو بھارت کی تاریخ یہی رہی ہے اور انہوں نے ہمیشہ جو ہے اور پھر یہ بھی بدقسمتی ہے کہ خود وہ UN بھی گئے اور پوری دنیا کے ساتھ انہوں نے کمٹمنٹ کی کہ یہاں پہ پلیبسٹ ہوگا. پھر ہم نے کیونکہ ان کا خیال یہ تھا کہ جو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی ہے جموں اور کشمیر کی وہ جب فیصلہ دے گی تو فیصلہ دے گی بھارت کے حق میں اور یہ جو 370 کا آرٹیکل ہے یہ اس کو ختم کرنے کی ریکویسٹ کرے گی. لیکن جب جموں اور کشمیر کی لیجسلیٹو کانسٹیٹیوئنٹ اسمبلی جب ختم ہوئی تو انہوں نے ایسا کوئی اقدام نہیں لیا اور کہا کہ یہ 36 جو آرٹیکل 370 ہے یہ پرماننٹ ہے اور یہ ہمارا جو اسٹیٹس ہے یہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن سو کالڈ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن. کیونکہ آپ کی ناظرین کے لیے بتاتا چلوں کہ انسٹرومنٹ آف ایکسیشن بھی ایک قسم کا جعلی کام ہوا ہے کیونکہ ابھی تک کوئی بھی اس کا اصلی جو ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کسی کے پاس نہیں ہے. اور ابھی اگر آپ بھارت کی حکومت سے بات کریں تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مسنگ ہے. پہلی بار جو ہمیں امیج نظر آیا وہ ولبھ بھائی پٹیل پیپرز میں نظر آتا ہے انسٹرومنٹ آف ایکسیشن کا، بھئی اس کی اصل کاپی کسی کے پاس بھی نہیں ہے. یہ سارا ڈرامہ ایک رچایا گیا تھا اور آج ہم جو دیکھ رہے ہیں بدقسمتی کے ساتھ اسی کا شاخسانہ ہے کہ بھارت تمام وہ ہتھ کنڈے استعمال کر رہا ہے کہ کشمیریوں کا ان کا حق خود ارادیہ ڈینائی کرتا رہے اور اپنے ظلم و استبداد سے اپنی رائٹ ہوں سے جموں اور کشمیر کے لوگوں پر. لیکن مقبوضہ کشمیر کے لوگوں نے بارہا اپنی اس بات کا ثبوت دیا ہے کہ وہ کبھی بھی اپنی جو جد و جہد آزادی کی جو جدوجہد ہے اس پہ کبھی کمپرومائز نہیں کریں گے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اب وقت آ گیا ہے کہ بھارت کو بھی ہوش کے ناخن لینے چاہیے کیونکہ دیکھیں ریپریشن اور آپریشن کسی حد تک کی جاتا ہے لیکن یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ جو آزادی کی تحریکیں ہیں ان کو صدیاں بھی لگ جاتی ہیں بعض اوقات. تو کشمیری بھارت ڈٹے ہوئے ہیں اور جو بھی قربانی ان کو دینا پڑے گی وہ دینے کو تیار. واجد خان صاحب اگر میں امبیسڈر صاحب نے بھی کہا اور لارڈ قربان صاحب نے بھی یہ کہا کہ ایک
प्लेबिसाइट की बात की जाती है, लेकिन वो वहां पे दो ही ऑप्शंस हैं, जाके पाकिस्तान के साथ इल्हाक हो जाए या फिर इंडिया के साथ. लेकिन आपके ख्याल में कोई ये इंडिपेंडेंट कश्मीर का कोई चांस आपको नजर आता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू सादिया और वकास जो बुलाया है, ये कोऑर्डिनेट किया है. और मैं बहुत दिलचस्पी से सुन रहा था लॉर्ड साहब को और एम्बेसडर साहब को. वो उन्होंने बहुत अच्छे अंदाज में हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस और कॉन्टेक्स्ट वजाहत की उन्होंने. जो प्लेबिसाइट की बात करते हैं, देखिए हमारा जब तक मैं यूरोपियन पार्लियामेंट में था और अभी भी जो काम कर रहा हूँ, लेबर फ्रेंड्स जो हमारी तंजीम है विद पार्टी विद इन दी पार्टी स्ट्रक्चर्स फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर, यही है कि वो कश्मीरी पाकिस्तान को अपना मुस्तकबिल मिल गया था, इंडिया को मिल गया था, लेकिन कश्मीरी को उन्होंने अपना हक वो अभी तक इस्तेमाल नहीं किया है. दे वर डिनाइड देयर. ये जो अगर तारीखी सिग्निफिकेंस देखे, इंडिया ने जो उन सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने और डिफरेंट पॉलिटिकल स्पेक्ट्रम में, उन्होंने बहुत ही टैक्टफुली उन्होंने ये जो यूनाइटेड नेशंस रेजोल्यूशन जो 40s में थे, उन्होंने जो मल्टीलैटरल्स जो सॉल्यूशंस थे, उन्होंने वहां से वो बायलैटरल पर आ गए थे शिमला, और शिमला के उसको इग्नोर करके अभी वो यूनिलैटरल जो काम कर रहे हैं, जो सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट आर्टिकल 37 है. सो वो इंटरनेशनल डायलॉग से, इंटरनेशनल सॉल्यूशंस से बिल्कुल टोटली वो कहते हैं भाग रहे हैं और इग्नोर कर रहे हैं, नजरअंदाज कर रहे हैं इसको. तो इसमें ये कहना चाहूंगा प्लेबिसाइट ये जो आप अगर देखें जो लोकली स्कॉटलैंड में भी हुआ है, अभी यूरोपियन कंट्रीज में ममालिकों में भी होते हैं रेफरेंडम कॉन्स्टिट्यूशन इश्यूज में. तो सोल्यूशन ये होनी चाहिए. देखें वी हैव टू कम टू सॉल्यूशंस. और जैसे एम्बेसडर साहब ने कहा है, उन्होंने बहुत कुर्बानियां दी हैं कश्मीरी जो कौम ने, उन्होंने जो वहाँ के जो रहने वाले लोग हैं, लेकिन उनकी रेजिलियंस को हम सल्यूट करते हैं. इंडियन जो अभी तो जो आई है बीजेपी और एसएस इंस्पायर्ड आइडियोलॉजी, समझते हैं ये थक जाएंगे, इनको हम बुली करेंगे, इनको इनसे ऐसे तरीके से हम इनको वो बारबरियत का इनको शिकार बनाएंगे. लेकिन फिर भी वो हम सल्यूट करते हैं वो कश्मीरी जो नौजवानों के वो माएँ बहनें अभी तक वो अपना वो देख रहे हैं, अपने हक के लिए वो भीख नहीं मांग रहे, वो अपना हक मांग रहे हैं. ठीक है. वकास अकरम, अगर आप हमें थोड़ा सा ये बताएं कि आप कितने कोई सेटिस्फाइड है इस करंट गवर्नमेंट से, क्योंकि काफी सारी जो रूमर्स है वो ये भी कही जाती है कि जो करंट गवर्नमेंट है उसने सिर्फ लिप सर्विस की है, और जैसे भी लॉर्ड साहब बता रहे थे कि रेजोल्यूशंस हुई हैं, लेकिन उसमें रेजोल्यूशन में वो कहते हैं कि कुछ लाएअमल नहीं हो सका है, या कश्मीरी के लिए कुछ जो हक खुरादियत की वो कोई बात नहीं हो सकी है. तो आपको क्या लगता है कि आप सेटिस्फाइड है अभी जितनी भी ये चीजें हो रही हैं? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम. सबसे पहले थैंक यू सो मच सादिया. एंड बात आपने करंट गवर्नमेंट की तो खैर ये लिप सर्विस का मामला, अगर हम सिर्फ करंट गवर्नमेंट के लिप सर्विस तो बड़े अरसे से जारी है कश्मीर के ऊपर. अमली काम तो हमें देखने में बहुत कम ही मिलता है कि बहुत कम ही गवर्नमेंट सासी थी जिन्होंने कुछ अमली काम कश्मीर के ऊपर किए हो. तो बाकी तकरीरें ये तो हम तकरीबन पिछले 73 साल से कश्मीरी कौम तकरीरों पे तकरीरें सुनती आ रही है. और जो अगर आप करंट सिनेरियो के अंदर देखें तो लाइक करंट सिनेरियो के अंदर कश्मीरी कौम जो है जो कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ने एक यूएन के अंदर एक बड़ी अच्छी स्पीच की थी और उसकी बड़ी वाह भी हुई थी, मगर उस स्पीच के बाद हमने देखा कि बिल्कुल मसला कश्मीर को एक सर्द खाने की नज़र कर दिया गया. ये तो चूंकि न सिर्फ ये कश्मीरियों के सर्वाइवल की जंग है बल्कि बकाए पाकिस्तान की भी जंग है. ये जो कश्मीर इशू है इस पर तो हंगामी तौर पर लाइक 24/7 काम करने की ज़रूरत थी, और इसके ऊपर कोई हमारे फॉरेन ऑफिस के अंदर कोई कश्मीर सेल होना चाहिए था, इसके ऊपर कोई वर्किंग ग्रुप होना चाहिए था, और कोई बाकायदा गवर्नमेंट को कश्मीर पॉलिसी देनी चाहिए थी. मगर उस तरह का जिस हंगामी बुनियादों के ऊपर इस कश्मीरी इशू को टेकअप करना चाहिए था वो हमें अभी तक जो है उसमें बड़ी जो है कमी नजर आती है. तो इस सिलसिले में जो है हमें हमारी गवर्नमेंट्स को, हमारे फॉरेन ऑफिस को जो है इससे कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत है. इसको हंगामी बुनियादों पे जो है इस मसले को 24/7 इस पे इमरजेंसी जो है इमरजेंसी हंगामी बुनियादों पर काम करना होगा. अगर हम ये कहें कि 1 साल के बाद हम जाके यूएन के अंदर बस एक स्पीच कर देंगे और उस स्पीच से मसला कश्मीर हल हो जाएगा और भारत जो है वो कश्मीर छोड़ के हमें प्लेट में रख के दे देगा, तो ऐसा तो कभी होने वाला नहीं है. तो इसलिए इस पे बहुत ज़्यादा एफर्ट्स चाहिए और मजमूई तौर पर ये पूरी कौम की एफर्ट्स इस पे चाहिए, तो तभी जाके इस पे कुछ हो सकता है. हमने इंटरनेशनल कम्युनिटी को मोबिलाइज करना है, इंटरनेशनल वर्ल्ड ओपिनियन कश्मीर के हक में करना है. चूँकि भारत ने पिछले अरसे में आपने देखा बड़ी खूबसूरती से जो है
جو یہ تحریک آزادی ہے اس کو ایک ٹیررزم کی تحریک شو کرنے کی ایک ناکام کوشش چونکہ عالمی سطح پر ہر چیز کب سے کر رہا ہے، مگر اس کا جو ہے مؤثر طریقے سے ہماری طرف سے بھی جو ہے وہ ایک بہترین جواب ہونا چاہیے۔ لارڈ صاحب کیا آپ وقاص اکرم کی اس بات سے ایگری کرتے ہیں؟ ایک تو تھوڑا سا میں آپ کو یہ حوالہ بھی دینا چاہوں گی کہ ابھی ریسنٹلی ممبر جو نیشنل اسمبلی کے ہیں سردار میاں زبیر محمود شنار، انہوں نے صاف صاف الفاظ میں واضح طور پہ یہ کہا ہے کہ اب ڈائیلاگز یا جو ریلیز ہیں ان سے کام نہیں چلنے والا، اب ہمیں ہتھیاروں کی ضرورت ہے۔ تو آپ کیا اس بات کو ویٹ کرتے ہیں؟ دیکھیے ایک دو چیزیں جو ہے نا وہ کلیئر کرنا بڑا ضروری ہے۔ پاکستان ایک فریق ہے اس میں، پاکستان ہے، ہندوستان اور کشمیری، تین فریق ہیں بیسیکلی جو اس ایشو میں ہیں، اور ایک فریق کی حیثیت سے پاکستان کی حکومتوں کے اپنے اپنے ترجیحات رہی ہیں، اور آج کی گورنمنٹ کے بھی ترجیحات کیا ہیں کیا نہیں ہیں۔ لیکن میں آپ سے یہ عرض ضرور کروں کہ ماضی میں ایسا جو کچھ ہوا ہے جس سے ہم واقف ہیں، اب پچھلی گورنمنٹ جو ہیں وہ بھی کوئی یہ نہیں کہہ سکتی کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے وہ ان سے یعنی کوئی خراب کام کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے، چونکہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ غالباً یہ سن 2000 یا 2000 غالباً 2004 کی بات ہے، اس وقت میں نیا ہاؤس بورڈ میں گیا ہوا تھا، تو ہم اپنے کامن ویلتھ آفس کے سامنے کچھ کشمیری تنظیموں نے ایک مظاہرہ رکھا ہوا تھا، تو میں بھی وہاں گیا، تو میں نے دیکھا کہ ادھر سے جارج گیلوے جو اس زمانے میں ممبر آف پارلیمنٹ ہوا کرتے تھے وہ گزرے اور پاس آ کر کے انہوں نے روڈ کراس کر کے دوسری طرف چلے گئے۔ میں نے دوڑ کر کے جا کر کے جارج کو کھڑا کیا، چونکہ جارج کو میں بڑے زمانے سے جانتا ہوں، میں نے کہا جارج ایک وقت تھا کہ آپ تو ہمارے جلوسوں کی قیادت کیا کرتے تھے، اور آج ہمارا یہ جلوس ہے اور آپ روڈ کراس کر کے پاس چلے گئے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں قربان ڈونٹ آسک می، ڈونٹ گو اینڈ آسک نواز شریف۔ اور آپ کو بھی شاید معلوم ہوگا کہ یہ یعنی پریس میں بھی یہ چیز آئی تھی، آل اوور دی پریس، ساری دنیا کی پریس نے یہ شائع کیا تھا کہ نواز شریف صاحب کی جب گورنمنٹ آئی تھی تو انہوں نے بے نظیر کو نیچا دکھانے کے لیے یہ پریس کے سامنے یعنی کر دیا تھا کہ اتنے پیسے بے نظیر گورنمنٹ نے جارج گیلوے کو کشمیر کمپین چلانے کے لیے دیے تھے۔ اور یہ اس قسم کے جو حقائق ہیں، پاکستانی سیاستدان ایک دوسرے کو نیچا دکھانے کے لیے وہ ایسے ایسے کام بھی کر دیتے ہیں جس سے وہ یہ نہیں سوچتے ہیں کہ اس سے تحریک پر کتنا یعنی وہ ہوگا، نقصان ہوگا۔ ہاں البتہ میں موجودہ گورنمنٹ کی آپ جو بات کر رہی ہیں، یعنی ایک طرف تو ہمیں افسوس ہے کہ سفارتکاری جو ہے اس حد تک وہ ناکام ہوتی نظر آ رہی ہے کہ سعودی عرب جیسے ملک جو ہیں وہ بھی ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، یو اے ای والے ہمارے ساتھ کھڑے نہیں ہیں، جو اسلامک آرگنائزیشن ہے OIC وہ بھی ہمارے ساتھ شاید اس طرح کی کھڑی نظر نہیں آتی ہے۔ لیکن ایک چیز جو میں نے پہلی بار دیکھا ہے کہ فرسٹریشن جو ہے وہ پاکستان فارن آفس کے اندر اس حد تک پائی ہوئی دیکھی ہے میں نے، کہ پہلی بار میں نے پاکستان کے وزیر خارجہ کو اوپنلی یہ کہتے سنا ہے کہ یہ مسلم ممالک جو ہیں ہمارے ساتھ، خاص کر کے انہوں نے سعودی عرب کا وغیرہ کا نام لے کر یا OIC کا نام لے کر کہا کہ یہ ہمارے ساتھ اگر نہیں ساتھ نہیں دے رہے ہیں، فرسٹریشن میں انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہ نہیں ساتھ دیں گے تو بھی ہم کشمیر کمپین میں ہم اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے، ان کے بغیر بھی ہم کر لیں گے۔ تو اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ گورنمنٹ اپنے تئیں پورا زور لگا رہی ہے۔ انفارچونیٹ یہ ہے کہ جیو پولیٹیکل سچویشن جو ہے وہ اس طرح چینج ہو رہی ہے کہ شاید پاکستان کی جو اہمیت آج سے 10 سال پہلے تھی وہ اس وقت نہیں ہے کچھ ممالک کی نظر میں، اور وہ پاکستان کی بجائے ہندوستان کو خوش رکھنا زیادہ مناسب سمجھتے ہیں کسی وجہ سے۔ لیکن میں جیسا کہ ایک چیز ویری کلیئر کر دوں، میں سب کو پتا ہے، جو لوگ مجھے جانتے ہیں، 10 سال ہو گئے ہیں مجھے کم و بیش ہاؤس لورڈ میں بیٹھے ہوئے، تب سے اس سے بھی پہلے جب سے میں نے برٹش پالیٹکس میں عملی طور پر یعنی حصہ لینا شروع کیا ہے، پاکستان کی کسی بھی سیاسی جماعت سے میرا کوئی لینا دینا نہیں ہے، نہ میں کسی کا ممبر ہوں، نہ میں کسی کا حامی ہوں، نہ میں کسی مخالف ہوں۔ البتہ ایک چیز ضرور میں کہوں گا کہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے یہ پچھلی گورنمنٹس جو ہیں ان سے اگر زیادہ کام نہیں کر رہی ہے تو ان سے کم بھی نہیں کر رہے۔ میں ان کے بہت سارے جو سفارتی معاملات ہیں ان کو دیکھنے کا مجھے موقع ملتا ہے، میں نے پچھلی گورنمنٹس کے بھی ساتھ کام کیا ہے، میں نے کہا ہے کہ مجھے یعنی یہ نہیں کہتا ہوں کہ وہ برے تھے یہ اچھے ہیں، لیکن یہ کہہ دینا کہ یہ لوگ جو ہیں یہ کام نہیں کر رہے ہیں
کسی حد تک چونکہ اس گورنمنٹ کے ہوتے ہوئے دو تین بار مجھے شاہ محمود قریشی صاحب سے بھی بات کرنے کا موقع ملا ہے, عمران خان صاحب سے بھی موقع ملا ہے بات چیت کرنے کا, تو ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ دے آر ویری کنسرن, دے آر ڈوئنگ دیئر بیسٹ. لیکن یہ ہے کہ ہمیں سب کو مل کر کے جو بھی گورنمنٹ ہو اگر وہ نیک نیتی سے کام کر رہی ہے تو اس کی سپورٹ ضرور کرنی چاہیے. ہاں جو لوگ جو ہیں وہ دوسروں کو نیچا دکھانے کے لیے, باسط صاحب کا ایک مضمون میں پچھلے دنوں میں پڑھ رہا تھا جنہوں نے بڑی یعنی یاد دلائی تھی کہ ایک زمانے میں شاید ان کو بھی اشارہ دے دیا گیا تھا کہ اس جو لفظ کاف ہے اس کو یعنی مت ڈسکس کریں, کچھ ایسے الفاظ شاید میں نے باسط صاحب یہ تو ابھی ہمیں باسط صاحب خود بتائیں گے. جی تو یہ ہے کہ ایسی بھی گورنمنٹس پاسٹ میں آئی ہیں, لیکن یہ ہے کہ موجودہ گورنمنٹ جو ہے کم از کم ان کی نیک نیتی پہ میں شبہ نہیں کرتا. اچھا ٹھیک ہے. باسط صاحب اب سب سے پہلے تو یہ جنہوں نے موضوع چھیڑا ہے اس کے بارے میں آپ مجھے بتائیں, اور دوسرا میں آپ سے یہ جاننا چاہوں گی کیونکہ آپ ایمبیسڈر رہ چکے ہیں انڈیا کے اندر, آپ کیا دیکھتے ہیں وہاں پہ جو مسلمان ہیں ان کے جذبات کیا ہیں کشمیر کے حوالے سے, اور کیا ان کے اندر بھی اتنی سینٹیمنٹس پائے جاتے ہیں جتنے ہم پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں؟ دیکھیے پہلے تو جو لارڈ قربان صاحب نے بات کی ہے اس کے حوالے سے بہت سی تفصیلات ہیں کہ 2014 سے لے کر 2020 تک کس طرح ہم کشمیر کو ہینڈل کر رہے ہیں اور کس طرح آگے ہمارا معاملہ کس طرح چلے گا. تو میری ایک کتاب آ رہی ہے ہاسٹیلیٹی بائی دا اینڈ آف دس ایئر, اس میں ساری ڈیٹیلز یہ ہوں گی کہ کس طرح ہم نے کشمیر کے معاملے کو خراب کیا. جہاں تک دیکھیے انڈیا میں بھارت کے مسلمانوں کا تعلق ہے, یہ بات اپنی جگہ بالکل حقیقت ہے کہ بھارت کے جو مسلمان ہیں ان سے آپ کی خاص توقع نہیں رکھ سکتے کشمیر کے معاملے میں, اور کیونکہ کشمیر کے معاملے کو وہ اسی طرح جو لیتے ہیں کہ یہ ایک دہشت گردی ہے, کیونکہ وہ دیکھتے ہیں اگر کشمیر کے معاملہ زیادہ چڑھا تو جو فال آؤٹ ہے وہ بھارت کے مسلمانوں پہ آئے گا. تو اس لیے ہمیں کوئی وہاں پہ مسلمانوں کی طرف سے, بھارت کے مسلمانوں کی طرف سے کوئی کشمیر کے حوالے سے آواز اٹھتی دکھائی نہیں دیتی, اور چونکہ وہ خود بھی بیچارے پسے ہوئے ہیں تو ان سے ہم کوئی توقع زیادہ رکھتے بھی نہیں ہیں. جہاں تک دیکھیے اس حکومت کا تعلق ہے یا پچھلی حکومتوں کا تعلق ہے, پچھلی حکومتوں کے بارے میں چلیں اب کیا بات کریں, جو ہو گیا سو ہو گیا. اس حکومت کا بھی معاملہ یہ ہے کہ سنسیریٹی پہ تو کوئی شک نہیں کرتا, لیکن بدقسمتی کے ساتھ کوئی پلان آف ایکشن نہیں نظر آنے آتا, بالکل کوئی اسٹریٹجی نظر نہیں آتی. میں پچھلے 3-4 سالوں سے مشورہ دے رہا ہوں جب میں حکومت میں بھی تھا کہ ہمیں ایک اسپیشل انوائے آن جموں اینڈ کشمیر اپوائنٹ کرنا چاہیے, کیونکہ دیکھیے نہ پرائم منسٹر کے پاس وقت ہوتا ہے, نہ وزیر خارجہ کے پاس وقت ہوتا ہے. ایک فوکل پوائنٹ ہمارے پاس ہونا چاہیے جو صرف اور صرف کشمیر کے معاملے میں بات کرے, جو پوری, کیونکہ دیکھیے کشمیر کا جو معاملہ ہے اس کی بہت سی ڈائمینشنز ہیں, اور بھارت اس وقت تک آپ کے ساتھ صحیح معنوں میں کشمیر کے معاملے میں بات چیت نہیں کرے گا جب تک مقبوضہ جموں اور کشمیر کے اندر سے پریشر بلڈ نہیں ہوگا اور ایک انٹرنیشنل پریشر بھارت پہ نہیں آئے گا. ابھی دیکھیے مقبوضہ جموں اور کشمیر کے جو حالات ہیں بالکل آواز دبا کے رکھی ہوئی ہے بھارت نے, اور انٹرنیشنل سردار قربان صاحب نے کہا کہ ریئل پالیٹک کی اپنی ریالٹیز ہوتی ہیں, تو وہاں پہ بھی ہمیں کوئی خاص بھارت پہ پریشر نظر نہیں آ رہا. اب اگر حکومتیں جو دنیا بھر کی ہیں اگر وہ پاکستان کے کشمیر کے معاملے پاکستان کو سپورٹ نہیں کر رہی تو کیا ایسی حکمت عملی ہم اپنائیں جس کے تحت ہم جو دنیا ہے اس پہ ہم پریشر ڈال سکیں. تو ہمیں یہ کرنا ہے کہ ہمیں سول سوسائٹی کی طرف جانا ہے, میڈیا کی طرف جانا ہے, جو ایڈوکیسی آرگنائزیشنز ہیں وہاں جانا ہے, تاکہ وہاں سے جنریٹ ہو پریشر مختلف حکومتوں پہ. بدقسمتی کے ساتھ اس وقت جو مجھے لگتا ہے, اور میں کئی بار ڈسکس بھی کر چکا ہوں, کہ ہمارے پاس کوئی اسٹریٹجی نہیں ہے. مثال کے طور پر دیکھیے یہاں پہ پارلیمنٹری کمیٹی ہے, جب یہ حکومت آئی تو انہوں نے تقریباً پورا 1 سال لیا کہ اس پارٹی کا کمیٹی کا چیئرمین اپوائنٹ کریں, فخر امام صاحب کو انہوں نے کیا. پھر جب یہ 5 اگست کے بعد جو ہے فوراً انہوں نے تبدیلی کر دی, ایک نیا چیئرمین آ گیا. مطلب اس قسم کے جو معاملات ہیں یہ بڑی سنجیدگی طلب معاملات ہیں, اس پہ ہم کیجول نہیں ہو سکتے.
جہاں تک دیکھیے پچھلی حکومتوں کو تو ہم اس لیے الزام نہیں, تھوڑا بہت الزام میں ان کو دیتا ہوں, لیکن 5 اگست کے بعد تو ایک نئی سچویشن آئی ہے ہمارے سامنے. تو اس لیے اس حکومت کے جو رویے ہیں اس میں سنسیریٹی کا یقیناً کوئی فقدان نہیں ہے, لیکن بہرحال ایک حکمت عملی کا فقدان ضرور نظر آتا ہے, اور یہ فقدان اس وقت تک موجود رہے گا جب تک کہ ایک فوکل پوائنٹ ہم مقرر نہیں کر دیتے. دیکھیے نا, ابھی افغانستان میں ہم نے کر دیا, ایون مڈل ایسٹ پہ بھی ہم نے اسپیشل انوائے اپوائنٹ کر دیا, تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر پہ ہم نہیں کر پاتے, ایک فوکل پوائنٹ کیوں نہیں ہم اپوائنٹ کر پاتے؟ یہی ایک مجھے سمجھ نہیں آتی یہ واقعی یہ کیوں ہے. اور دوسرا, اگر کئی دفعہ لوگ کہتے ہیں کہ اس کرنٹ گورنمنٹ نے کشمیر کا سودا کر دیا ہے, آپ اگر تھوڑا سا مجھے بتائیں ویورز کو کہ کیا اس بات میں کس حد تک سچائی ہے؟ دیکھیے, اب میں یہ تو نہیں کہہ سکتا کہ میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے کہ سودا کر دیا ہے, لیکن یہ ضرور ہے کہ اس وقت حکومت ایک قسم کا پینک میں تو ہے کہ کیا کیا جائے, کچھ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ کس طرح معاملات کو آگے لے کر چلا جائے. دیکھیے, میں ایک اور بات بھی بتاتا چلوں کہ بھارت نے ہمیشہ جو بائیلیٹرل ڈائیلاگ ہے اس کو استعمال کیا ہے پاکستان کی جو کشمیر پالیسی ہے اس کو انڈرمائن کرنے کے لیے. شملہ ایگریمنٹ سے 1972 سے لے کر آج تک جتنے بھی کمپوزٹ ڈائیلاگ پروسیس ہو, ریزیوم ڈائیلاگ پروسیس ہو یا کمپریہنسو بائیلیٹرل ڈائیلاگ ہو, سارے جتنے بھی بائیلیٹرل میکنزمز ہم نے ایوالو کیے ہیں یا بنائے ہیں, اس نے پاکستان کی پوزیشن کو انڈرمائن کیا ہے. اب جب ہمارے پاس ڈپلومیٹک اسپیس بالکل ختم ہو چکی ہے بائیلیٹرلی میرے خیال میں, کیونکہ جو بھارت نے ایکشن لیا ہے اس میں کوئی گنجائش نہیں ہے کہ پاکستان اور بھارت بائیلیٹرلی کچھ اس معاملے کو حل کر سکیں. اس لیے ہمیں اب فوکس کرنا چاہیے, ایک کوئی انٹرنیشنل میڈیشن کی طرف جانا چاہیے. اب بھارت دیکھیے جنوری سے یو این سیکورٹی کونسل کا ممبر بھی بن رہا ہے 2 سال کے لیے, تو ہمارے لیے مزید مشکلات بھی آ سکتی ہیں. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہم تھوڑا بہت اپنی توانائیاں صحیح معنوں میں فوکس طریقے سے لگائیں تو کوئی وجہ نہیں ہے کہ جو ہمارا ڈائسپورا ہے, کشمیر اوورسیز کشمیری جو ہیں, ہم نے کوئی اچھا سا ایک میکنزم ایوالو کریں جہاں پہ مختلف اور پھر دوسری طرف میں یہ بھی اکثر کہتا ہوں کہ صرف پولیٹیکل ریزسٹنس نہیں ہے, ہم بڑے اپولوجیٹک ہو گئے ہیں کشمیری اسٹرگل کے بارے میں. انٹرنیشنل جو قانون ہے اس میں ایک بڑا پرنسپل ہے ایرگا اومنس, جس کے تحت جتنے بھی فورن آکوپیشن کے خلاف اسٹرگلز ہوتی ہیں, they are it's incumbent upon the international community to help them even with weapons as well, کیونکہ ساری جو آرمڈ اسٹرگل ہیں لیجیٹیمیٹ اسٹرگل ہوتی ہیں. تو ہمیں بہت سی ڈائمینشنز میں کام کرنا ہے. یہ صرف یہ کہہ دینا کہ بھئی یہ حکومت جو ہے سودا کر دیا, میرے پاس کوئی انفارمیشن نہیں ہے, لیکن میرا خیال ہے کہ حکومت چاہتی ہے کہ اس طریقے سے اس معاملے کو حل کرے. لیکن میری حکومت کو ریکمنڈیشن یہی ہے کہ ابھی وقت نہیں ہے کہ ہم انڈیا کے ساتھ بائیلیٹرلی انگیج کریں. ہمیں کوئی ایسا کام اسٹیپ نہیں لینا چاہیے کہ ہم بھارت کے ساتھ دوبارہ اسی سطح پہ چلے جائیں جو پہلے ہوا کرتے تھے, بائیلیٹرل نیگوسیشن ڈسکشن. اس وقت اگر ہم نے بائیلیٹرلی انگیج بھی کرنا ہے تو بڑے فوکس طریقے سے کشمیر پہ اور انڈر انٹرنیشنل میڈیشن. بالکل سر, ادھر میں لارڈ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گی کہ جیسے بھی باسط صاحب نے یہ بات کی ہے, کیونکہ آپ یو کے پارلیمنٹ میں ہیں, آپ کی کافی نظر ہے کہ کس طریقے سے یہ چیزیں ورک آؤٹ ہو سکتی ہیں. اگر ہم یہ کہیں کہ جیسے یہ واقعی انہوں نے کہا ہے کہ بائیلیٹرل اب ہم نہیں کر سکتے ہیں, کیونکہ اگر اسے یونیلیٹرلی اتنا زیادہ وائلیشن کر دیا تو پاکستان اب بیٹھا ہوا ہے کہ ہم لوگ جو ہے آرم اسٹرگل نہیں کر سکتے, باقی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ کس پوائنٹ تک پاکستان کو جانا چاہیے ہے ٹو ریزالو دس ایشو؟ دیکھیے, ہندوستان اس وقت تک آپ کی بات یا کسی کی بات بھی ماننے کو تیار نہیں ہوگا جب تک اس پہ پریشر نہ بڑھے گا. میں آپ کے بڑا میں خوش ہوں کہ آج باسط صاحب یہاں موجود ہیں. ان کے ایکسپرٹ ایڈوائس جو لی جا سکتی ہے کہ جو سچویشن مقبوضہ کشمیر کے اندر ہے, بالخصوص جو میس گریوز ہیں ان کے حوالے سے, اسی طرح کا سلسلہ جو ہے بوزنیا میں ہوا تھا مڈ 90s میں, تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی جو ہے اس نے انٹروین ہو کر کے جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے وہ انوالو ہوا تھا, اور وہاں جو اس کے ذمہ دار افسران تھے ان کو یعنی پکڑا گیا, ان کا مقدمہ چلائے گیا عالمی عدالت انصاف میں. کیا اس طرح کی جو سے اپنے اقدامات ہیں وہ کرنے سے گورنمنٹ پاکستان کو کون سی چیز جو ہے وہ باز رکھ رہی ہے؟
کیا صرف پاکستان ہی اس کو یعنی اٹھا سکتا ہے یا کوئی اور ملک بھی اٹھا سکتا ہے یا کوئی تنظیم اٹھا سکتی ہے یا نہیں اٹھا سکتی ہے؟ یعنی یہ ہم کیوں پیچھے ہیں کہ اتنا ظلم وہاں ہو رہا ہے تو ہم اس کو جو ICC ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ اس کو ہیگ میں چیلنج کیوں نہیں کر پا رہے؟ میرا خیال ہے کہ اگر اس طرف ہم جائیں انڈیا پر پریشر بڑھے تو ممکن ہے کہ وہ ٹیبل پر آنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ جی اچھا واجد صاحب، اگر آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں، جیسے ابھی لارڈ صاحب نے یہ بات کی ہے کہ ہمیں واقعی کیا چیز روک رہی ہے، تو آپ مجھے تھوڑا سا یہ بتائیں کہ کیا چیز ہمیں کرنی چاہیے، بیکاز آلریڈی ہم لوگ کافی سارا تنظیمیں مطلب ہیں ہم دیکھتے ہیں اور وہ کیمپیننگ بھی کر رہی ہیں، جو بھی ایک ڈائلاگس کی حد تک یا لوگوں میں اویئرنیس کریٹ کرنے کی حد تک بات کی جاتی ہے، تو وہ آئی تھنک میڈیا بھی بہت اچھے طریقے سے اب کر رہا ہے، اور اب آئی تھنک UN کو بھی اچھے طریقے سے پتا ہے کہ کتنی زیادہ ہیومن رائٹ وائلیشن وہاں پہ ہو چکی ہیں، جتنی بھی ایٹروسٹیز ہیں وہاں پہ، اور جتنے بھی میرے خیال میں قتل ہو رہے ہیں، جو ویمن کے ساتھ ریپ کے کیسز ہیں، بچوں کے ساتھ اور ینگ ایڈلٹس کو جو مارا جا رہا ہے، یہ سب کچھ اب UN کے سامنے ہے۔ تو کیوں UN جو ہے ابھی تک اپنی آنکھیں بند کیے ہوئے ہے، اور کیوں نہیں وہ کوئی ایکشن لے رہا، اور کیا طریقہ ہم لوگ کر سکتے ہیں تاکہ یہ چیز یا یہ مسئلہ حل ہو سکے؟ کویشچنز تھے آپ کی اسٹیٹمنٹ میں، تو میں یہ کہنا چاہوں گا، فرسٹ آف آل اٹس فیسینیٹنگ ٹو ہیئر ایمبیسڈر صاحب اینڈ لارڈ صاحب جو انہوں نے جو وضاحت کی ہے۔ میں یہ کہنا چاہوں گا جو ہمیں سیکھنا چاہیے فلسطین ایشو سے، وہ دے ڈڈ ویری ویل کہ انہوں نے اپنا جو ایشو ہے یہ بہت اچھے طریقے سے انٹرنیشنلائز کیا ہے، یعنی کہ کشمیر ایشو میں تو یورپین یونین میں رہ چکا ہوں، مجھے موقع ملا یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جنیوا کے ان کے ساتھ کام کرنے کا، اور جس خاتون نے وہ رپورٹ لکھی ہے، 2 رپورٹس جون 2018 اور جولائی 2019، میں نے ان کے ساتھ میری بات چیت ابھی تک ہے، فرینڈشپ ہے۔ اور پاکستان فارن منسٹر تو میں یہ کہوں گا کہ وہ امید کر رہے ہیں کہ تیسری رپورٹ آنے والی ہے، لیکن میں بتاؤں نہیں آنے والی، کیونکہ انفارچونیٹلی یہ جو ریکمنڈیشنز انہوں نے دیے تھے وہ رپورٹس میں، وہ دونوں کنٹریز کو دیے تھے، پاکستان نے ابھی تو اس کو فلی امپلیمنٹ نہیں کیے وہ ریکمنڈیشنز، تو دیٹ از اے بگ، وہ کہتے ہیں رکاوٹ ہے، بلاک ہے، تو عمل درآمد ہونی چاہیے۔ یونائٹڈ نیشنز ہیومن رائٹس کاؤنسل جو انہوں نے پہلی دفعہ رپورٹ انہوں نے درج کی ہے، اس کے پہلے کچھ نہیں کر رہے، اور یہ سیپریٹ کرنا چاہیے۔ یونائٹڈ نیشن سیکورٹی کاؤنسل وہ کشمیر کو اس کو فیل کر رہی ہیں، لیکن ہیومن رائٹس کاؤنسل ایک الگ باڈی ہے، تو وہ اس سے ہم امید مند ہے، ہوپ فل فار دیم۔ دوسری بات جو میرے خیال میں جو بریگزٹ کے حوالے سے بہت نقصان ہوا ہے کشمیر کو، ابھی تو اس کے پہلے کافی وہ انڈین ٹریڈ ڈیل جب EU سے وہ کوشش کر رہے تھے، یہ بہت ہی بڑا ایک ہیومن رائٹس ویلیوز جو رکاوٹ تھی رول آف لا ان ٹرمز آف EU اور انڈیا وہ ٹریڈ ڈیل۔ اس کے علاوہ میں جو سولوشن جو پہلے بھی لورڈ صاحب نے کہا تھا، یہ جو انٹرنیشنل آنیسٹ بروکرز چاہیے، جیسے وہ اوسلو اکارڈز ہیں، جب ایک دفعہ ناروے کو انہوں نے انوالو کیا تھا وہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان، آئی تھنک وی نیڈ اے آنیسٹ بروکر جو آ سکے، اور انڈر UN observation we can have a fair and free referendum. Unfortunately جو demographical change جو کر رہے ہیں باسط صاحب will know better, he has stronger engagement with India، لیکن یہ جو BJP ideology ہے they are moving away from that، and the idea is ہم آواز اٹھاتے ہیں، کیمپین کرتے ہیں، کہتے ہیں نہیں this is between our internal issue، وہ سمجھتے ہیں ہم جتنے بھی ہم کشمیر کے لوگوں کے ساتھ جو مرضی کر لیں، ظلم برپریت کر لیں، لیکن this is between us، کوئی نہ بولے، and this is the narrative that we fail۔ آخر میں یہ بات کرنا چاہوں گا، لارڈ صاحب بھی پارلیمنٹ میں کافی اچھے عزیز کالیگز ہیں، یہ صرف کشمیر بیک گراؤنڈ کے لوگ کو یہ اجاگر نہ کریں، ان کو اویئرنیس کریں، یہ پوری ہیومینٹی کا ایشو ہے، یہ انسانیت کا ایشو ہے۔ اور میں نے کافی لوگ جو MPs دیکھے ہیں جن کے حلقے میں ایک کشمیری بھی نہیں ہے، لیکن کہتے نہیں میں بولوں گا، میں کیمپین کروں گا، جیسے انڈرو گوین MP ہے جو ہمارے جو لیبر فرینڈز آف کشمیر کے چیئر ہے، اس کے حلقے میں 0.9% کشمیری جو پاپولیشن ہے، پھر بھی وہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو سمجھتے ہیں یہ ظلم ہو رہا ہے، ہیومن رائٹس ابیوز ہو رہے ہیں، ہم بولیں گے۔ اور جو UK پارلیمنٹ کا بہت ہی بڑا رول ہے، میں سمجھتا ہوں، کیونکہ تاریخی
کی ہماری یہ پارٹیشن جہاں بھی ہم نے پارٹیشن کی تھی وہ ویری پارٹ آف ڈوئنگ پارٹیشنز. تو ہمارا جو پہلے جو شروع سے اس کو سیدھا کرنے میں, اس کو رانگ کو رائٹ کرنے میں وی کین پلے اے ہیوج پارٹ. بالکل نہیں, کیونکہ ابھی جیسے میں یونائٹڈ نیشن کی بنا ویب سائٹ پہ جا کے دیکھتے تو جو ایجنڈاز کی بات ہوتی ہے 1948 کا تو ذکر ہوتا ہے, اس کے بعد 1971 کا تھوڑا سا ہوتا ہے, لیکن اس کے بعد ہم دیکھتے ہی نہیں ہے, لائک ان کا ایجنڈا ہی نہیں ہے اس کو ریزالو کرنے کا. تو یہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی ہے کہ اتنا کچھ ہونے کے بعد یہ کیوں ابھی تک یونائٹڈ نیشن نے اس کے اوپر کوئی بھی ایکشن نہیں لیا. تو دیکھیے یونائٹڈ نیشنز have failed the people of کشمیر. انہوں نے اپنا کام کرے, جس وجہ سے یونائٹڈ نیشنز بنا ہے, پیس, پراسپیرٹی, سوشل جسٹس. یہ تو بالکل کشمیر کے حوالے سے وہ یہ پک اینڈ چوز نہیں کر سکتے. یہ ہانگ کانگ میں بہت جلدی آ کے کرتے ہیں, چائنا میں جو ہوتا ہے, مختلف ممالکوں میں, لیکن کشمیر کو they are ignoring it. جی باسط صاحب, آپ اس کے اوپر کچھ روشنی ڈالیں گے کہ یہ کیوں ایجنڈا اتنا خاموش ہے؟ دیکھیے ہمارے ہاں ایک بڑا مسپرسیپشن ہے کہ جو ملٹی لیٹرل آرگنائزیشنز ہیں یہ شاید کوئی ویکیوم میں کام کرتی ہیں. فیصلے جو ہیں وہ نیو یارک یا جنیوا میں نہیں ہوتے, فیصلے ہوتے ہیں واشنگٹن میں, پیرس میں, برلن میں. تو جب تک ہم اپنے کانسیپٹس کلیئر نہیں کریں گے کہ سفارتکاری کام کس طرح کرتی ہے, اس وقت تک ہم جو ڈیزائرڈ ریزلٹس ہیں وہ حاصل ہی نہیں کر پاتے. بدقسمتی کے ساتھ پاکستان نے پچھلے کئی سالوں سے ہم نے ملٹی لیٹرل فورمز میں کام کیا, لیکن جو ہمارے بائی لیٹرل تعلقات ہیں ممالک کے ساتھ ان پہ فوکس ہمارا نہیں ہے. تو اس وجہ سے بھارت کو ایک بہت اسپیس ملی ہے بائی لیٹرل ریلیشنز میں. آج اگر دنیا ہمارے ساتھ, اگر یو این سیکورٹی کونسل ہمارے ساتھ نہیں کھڑی ہوتی, یا FATF میں ہمیں 12 ووٹ بھی نہیں مل پاتے, یا ہیومن رائٹس کونسل میں ہمیں 16 ووٹ نہیں مل پاتے, تو اس کی وجہ ہیومن رائٹس کونسل نہیں ہے. اس کی بنیادی وجہ ہمارے بائیلیٹرل تعلقات ہیں جس سے وہ سبسٹینس نہیں ہے تاکہ لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں. تو یہ ایک بنیادی فرق میں نے سوچا کہ آپ کے ناظرین کے لیے ذرا تھوڑا سا بتاتا چلوں کہ ہمارا فوکس, ہمیں اپنا فوکس ٹھیک کرنے کی ضرورت ہے. تو سر اس کا کیا ہم لوگ کیا بہتر کر سکتے ہیں؟ ہمارے فورن منسٹر جیسے وہ بتا رہے تھے, لارڈ صاحب بھی کہہ رہے تھے کہ ان کی سنسیریٹی پہ شک نہیں کیا جا سکتا, لیکن واقعی یہ بات ٹرو ہے. ہم لوگ FATF کے بھی گرے لسٹ کے اندر ابھی پھر پھنس گئے ہوئے ہیں. کافی ساری ایشوز ہیں جو ہمارے واقعی دوسرے جو کنٹریز ہیں ان کے ساتھ ہمارے انٹرنیشنل ریلیشنز اچھے نہیں ہیں. تو اس کی کیا بڑی وجہ سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیے بنیادی طور پہ پاکستان کا کلاؤٹ کم ہوا ہے. ایک تو دیکھیے جو ہمارے جو ایک انٹرنیشنل اسٹیکس ہیں پاکستان کے حوالے سے, دیکھیے ہمارا ٹریڈ کتنا ہے, ہمارا ٹریڈ از کلوز ٹو $20 بلین ایکسپورٹس امپورٹس ملا کر. اس کے بعد فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کتنی آتی ہے پاکستان میں. پھر ایک گلوبل ایجنڈا بھی اگر آپ دیکھیے تو وہ اس وقت پروپیشیس نہیں ہے ان دا کانٹیکسٹ آف پاکستان, کیونکہ US از اگینسٹ CPEC, یورپین یونین بھی تھوڑا سا بہت اس کو بھی پرابلم نظر آتے ہیں, چائنا ایک رائزنگ پاور ہے. تو جو گلوبل پالیٹکس ہے وہ بھی آپ کے یہاں ریجنل پالیٹکس میں اس کی مینیفیسٹیشن ہوتی ہے. پھر بھارت نے چونکہ بڑے طریقے کے ساتھ اپنا جو کلاؤڈ دنیا میں بڑھایا ہے پچھلے کچھ 30-40 سالوں میں, وہ کہ وہ چائنا کا بھی اس طرح طریقے سے مقابلہ نہیں کر پاتا, لیکن بہرحال اس کی ایک بڑی 500 ملین لوگوں کی ایک مڈل کلاس ہے, پرچیزنگ پاور لوگوں کی بڑی ہے. وہ کہ بھارت بھی ابھی پاورٹی میں ہے, ابھی بہت مسائل بھارت میں بھی ہیں, لیکن بہرحال کمپیئرنگ ٹو پاکستان ایک رائزنگ پاور تو اپنے آپ کو وہ کہلاتے ہیں. اور ان کی جو ہے ایک کلاؤڈ ان کا بڑا ہے پچھلے کچھ سالوں سے, اسی وجہ سے انٹرنیشنل پریشر بلڈ نہیں ہو پاتا. لیکن پھر بھی پاکستان کی بہت سی اسٹرینتھس ہیں. ہمارا دیکھیے ہماری بھی 200 ملین سے زیادہ لوگ ہیں یہاں پہ رہتے ہیں, بگ مارکیٹ. CPEC کو اگر ہم صحیح معنوں میں امپلیمنٹ کر لیں تو شاید ہماری بھی اکانومی گرو ہونا شروع ہو جائے. تو ہمیں بھی کچھ تھوڑے بہت اپنے آپشنز بھی کلیئر رکھنے چاہیے. اور یہ بنیادی طور پہ بہت انٹرنل ڈائنامکس اور ہماری جو سفارت کاری ہے, دے بوتھ کمپلیمنٹ ایچ ادر. یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کا اندر سے ویک ہو اور آپ سفارت کاری میں بڑی زبردست کوئی اچیومنٹس کر لیں. یہ ممکن نہیں. بالکل نہیں. جیسے پاکستان کے جو کنزیومر کانفیڈنس لیول ہے آن دی اکانومی وہ بھی ہم لوگ بلو ایوریج ہے, جبکہ انڈیا جو ہے. تو سر اگر لارڈ صاحب اگر ہم اسی موضوع کے یہ بات کریں کہ جو اگر انڈیا چونکہ اسٹرانگ ہے اور اسی وجہ سے لوگ اس کی حمایت کر رہے ہیں, اور پاکستان چونکہ اتنا اسٹرانگ نہیں ہے اکنامکلی, تو اس لیے پاکستان کو نہیں سنا جاتا. کیا یہ بات صحیح ہوگی؟ دیکھیے
ایک چیز تو ہے کہ یعنی اکنامک ٹائز جو ہوتے ہیں وہ امپورٹنٹ ہیں آج کے اس دور میں، لیکن ایک چیز جو میں بالکل واضح کروں کہ ہندوستان نے جتنی بھی کوشش کی ہے کہ جیسے واجد صاحب پہلے کہہ رہے تھے کہ لوگوں دنیا سے یہ کہا جائے کہ یہ ہمارا بائی لیٹرل معاملہ ہے، ہمارا انٹرنل میٹر، اب تو بائی لیٹرل بھی نہیں کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ہمارا انٹرنل معاملہ ہے، ہم خود اس کو حل کر لیں گے. لیکن ان کے یہ کہنے سے کوئی دنیا جو ہے وہ مان نہیں جاتی ہے. میں ابھی چند ہفتے پہلے کی میں آپ کو یاد دہانی کراؤں کہ ہمارے ایک ہاؤس آف لارڈز میں ایک لبڈم ممبر ہاؤس آف لارڈ میں اٹھایا تھا کوشچن، تو کوشچن کے جواب میں جو فارن منسٹر کا جواب تھا اس میں یہ کہا گیا تھا کہ وہ کنسرنڈ ہیں، یہ ایک انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ہے اور وہاں ابھی تک یونائٹڈ نیشن وہاں پر لوگوں کا فیصلہ جو ہونا ہے وہ یو این کے فریم ورک اور لوگوں کی مرضی کے مطابق ہونا باقی ہے. یہ گورنمنٹ برطانیہ کا جو جواب تھا وہ بالکل واضح تھا کہ یہ اس کو ہندوستان کی طرح، جس طرح ہندوستان چاہتا ہے کہ وہ دنیا مانے کہ یہ جی اس کا انٹرنل معاملہ ہے اب 5 اگست کے بعد، وہ ایسا کچھ نہیں ہے. ایون برٹش گورنمنٹ جو ہے وہ بھی یہ نہیں سمجھتی ہے کہ ہندوستان نے جو کچھ کیا اس کے بعد یہ اس کا انٹرنل معاملہ بن گیا ہے. اب ضرورت اس عمر کی ہے کہ ہم گورنمنٹ آف پاکستان ایز ویل ایز کشمیری ڈائسپورا آؤٹ سائڈ اور پرٹیکولرلی آور ڈائسپورا ان یونائٹڈ کنگڈم، دیکھیں نا کہ 60-70 ایسے حلقے ہیں جہاں پر کشمیری جو ووٹ ہے یا پاکستانی ووٹ ہے اٹ میٹرس. اور اگر ہم ان 70-80 حلقوں پہ بار بار میں لوگوں سے کہتا ہوں کہ ون تھنگ وی آر ویری گڈ ایٹ ڈسکسنگ کشمیر ود ان کشمیری جو پاکستانیز، ہم کیوں نہیں باہر جاتے اور ان لوگوں سے بھی بات کریں. اور 70-80 حلقوں کے ممبران پارلیمنٹ کو اگر ہر ہفتے 200 خط جو ہے وہ اپنے کنسٹیچوئنٹس کی طرف سے مل جائیں کہ یہ ایشو ہے، اس پہ ہم ورڈ ہیں، آئی ایم شیور کہ وہ 70-80 ایم پیز جو ہیں وہ بار بار برٹش گورنمنٹ کو پھر ریمائنڈ کراتے پھریں گے کہ ان کی جو ذمہ داری بنتی ہے اس ایشو کا حل کرنا ہے. اور اب یہ میں ضرور کہوں گا کہ کچھ نہ کچھ تو اس کا اثر ضرور ہوتا ہے کہ بار بار اب دیکھیے ہاؤس آف کامنز میں بھی ڈیبیٹس ہوتے رہتے ہیں کشمیر پہ، اور ہاؤس آف لارڈز میں بھی ابھی چند ہفتے پہلے کا جو میں نے ذکر کیا ہے، ابھی 2 تاریخ کو میرا کوشچن جو ہے وہ میں نے ڈاؤن کیا ہوا ہے 2 تاریخ کو پوچھنے کے لیے کہ گورنمنٹ کیا کر رہی ہے، پرٹیکولرلی ان دی لائٹ آف دی یو این ریپورٹورز رپورٹ جو آئی ہیں اگست میں، اس حوالے سے برٹش گورنمنٹ جو وہ کیا کر رہی ہے. تو یعنی یہ بار بار ریمائنڈ کرانے سے کم از کم برٹش گورنمنٹ پہ یعنی پریشر بھی قائم رہتا ہے کہ وہ ہندوستان کا جو ریٹرک ہے they don't buy into it. اور وہ یہ ہمیں کوشش رکھنی پڑے گی کہ ہندوستان کا جو ریٹرک ہے اس کو کم از کم برطانیہ جیسے ملک جو ہیں وہ اس کی حمایت نہ کریں اور اس کو پریشر کو جاری رہنا چاہیے. میں پھر ایک بار جو ہے وہ واسف صاحب کی تجربہ کار جو ہے تجربہ جو ہے اس سے یہ فائدہ اٹھانے کی ضرور کوشش کروں گا کہ اگر وہ ایک بار پھر وہ یہ بتا سکیں کہ آئی سی سی میں ہم اس کو کیوں نہیں لے جاتے، وہاں جو میس گریوز ہیں اس کے حوالے سے ہمیں کیا کرنا چاہیے. جی باسی صاحب. جی دیکھیے جہاں تک لا وارفیئر ہے اس کی بہت کمی ہے، ہم نے اس طرف توجہ ہی نہیں دی. آئی سی سی یہ تو بھارت اس وقت وار کرائمز کمٹ کر رہا ہے، جینوسائیڈ کی طرف بھی جا رہا ہے. تو ہمارے پاس بہت سے آپشنز موجود ہیں. جہاں تک آئی سی سی کا تعلق ہے اس میں تو ایک پرابلم یہ ہے کہ ہم ابھی تک جو ہے بھارت بھی اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا ہوا، اور پھر وہ آئی سی سی از ناٹ اباؤٹ اسٹیٹس، اٹس اباؤٹ انڈیویژولز. دوسرا جو ہمارے پاس ان کا جو جورسڈکشن ہے، اسی وجہ سے جو ہے تھوڑا سا شاید ہم اس کو ابھی صحیح ایگزامن کرنے کی ضرورت ہے. دوسرے ہمارے پاس آپشنز اور بھی ہیں، آئی سی جے بھی ہم جا سکتے ہیں، وہ ایک آپشن بھی ہے، لیکن وہاں پہ بھی کامن ویلتھ ممبر کنٹریز کا جورسڈکشن کا معاملہ آ جاتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ابھی ہم نے ان چیزوں پہ غور نہیں کیا پاکستان میں یہاں پہ. لیکن آئی سی سی کا جہاں تک تعلق ہے وہ انڈیویژولز کو امپیون کرتا ہے، انڈائٹ کرتا ہے، اسٹیٹس کو نہیں کرتا. تو تھوڑا سا آئی سی جے کا ذرا معاملہ ذرا ڈفرینٹ ہے، وہ اسٹیٹس کی اس کے انڈر اس کی جو جورسڈکشن ہے وہ اسٹیٹس پہ ہے. تو ان دونوں آپشنز کو ہم استعمال کر سکتے ہیں ڈپینڈنگ آن دا سچویشن کہ ہم خود کتنی کلیئرٹی ہے. تو مثلا میں نے پہلے عرض کیا کہ یہ ملٹی ڈائمینشنل اپروچ ہمیں، ملٹی پرونگڈ اپروچ ہمیں اٹھانی پڑے گی. لیگلی بھی ہمیں کام کرنا ہے،
دوسرے معاملات میں بھی کام کرنا ہے, میڈیا کی طرف بھی جانا ہے, تھنک ٹینکس کی طرف بھی جانا ہے, تبھی یہ کہیں جا کے ایک پریشر بلڈ ہو سکے گا بھارت پہ. لیکن یہ بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے کہ آئی سی سی کے پاس جانا, آئی سی جے کے پاس جانا, اگر ہم نہیں جاتے کوئی اور ملک چلا جائے, جس طرح گیمبیا چلا گیا تھا روہنگیا کے مسئلے پہ, تو اس تمام چیزیں پاسبل ہیں, یہ آپشنز آر پاسبل, لیکن اس کے لیے ایک مربوط حکمت عملی کی ضرورت ہے. صرف ایک اٹھا کے جانے سے فرق نہیں پڑے گا, باقی چیزیں بھی ساتھ کمپلیمنٹ کریں تو پھر کوئی ایکشن ڈیلیور کر پائیں گے. ٹھیک ہے. اچھا وقاص, آپ بھی کیونکہ کافی یہ ڈفرینٹ جو کنٹریز ہیں ان کو آپ انگیج کرتے ہیں, تو آپ بتائیں کہ کیا آپ کتنے ہوپ فل ہیں اس کشمیر کاز کے لیے؟ جی سعدیہ, بالکل, جہاں تک ہر کشمیری, ہمارا کشمیری اوورسیز ڈائسپورا اور باقی بھی جو بھی مقبوضہ کشمیر کے لوگ ہیں یا آزاد کشمیر کے لوگ, جہاں تک جو ان کے بس میں ہے یہ تحریک آزادی کے لیے کر رہے ہیں, ہم اپنی جانیں بھی دے رہے ہیں, اپنی عصمتوں کی قربانی بھی دے رہے ہیں, اپنے مال اور ہر طرح کی قربانی جو ہے کشمیری عوام پچھلے 73 سال سے دے رہے ہیں. تو اس سلسلے میں جو ہماری کمپین تھی لیٹ کشمیر ڈیسائیڈ, یہ ماشاء اللہ نے بڑا اچھا رول ادا کیا. ہماری کمپین نے جو ایک انٹرنیشنل پبلک اوپینین جو ہے لائک ویسٹ کے اندر, یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر, کینیڈا, ڈفرینٹ کنٹریز کے اندر, کیونکہ وہاں پر کی لوکل پاپولیشن کو لائک اتنا ان کو آئیڈیا ہی نہیں تھا کہ مسئلہ کشمیر ہے کیا, اور بہت سے لوگوں نے تو لائک اکثریت ان کی تو کشمیر کے نام سے ناواقف تھی. تو اس سلسلے میں ہم نے اویئرنیس کمپین چلائی تھی تاکہ ہم بھارت کا مکروہ چہرہ جو ہے وہ دنیا کے سامنے بے نقاب کر سکیں اور پوری دنیا کو یہ بتا سکے بھائی کہ یہ کشمیری عوام انسان ہیں, یہ کوئی بھیڑ بکریاں نہیں ہے, اور بھارت کا ظلم جو 73 سال سے ان کے اوپر جاری ہے. تو اس سلسلے میں تو ہمیں اللہ کا شکر ہے کہ بہت سی کامیابی بھی جو ہیں وہ نصیب ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ, اور ایک چیز اور میں ساتھ ہی آپ کو بتاتا چلوں گا, کشمیری قوم جو ہے کبھی بھی اپنی حق خود ارادیت کی تحریک سے کبھی بھی دستبردار نہیں ہوگی, چاہے ہمارا ساتھ کوئی دے یا نہ دے. ہماری یہ تحریک بھارت سے آزادی کی تحریک ہے, ہماری یہ تحریک ہماری رائٹ آف سیلف ڈٹرمنیشن کی تحریک ہے, اور اس میں کوئی ہمارے ساتھ کھڑا ہوتا ہے یا کوئی ہمارے ساتھ کھڑا نہیں ہوتا, انشاءاللہ العزیز یہ تحریک جو ہے آخری کشمیری کی آخری سانس تک یہ تحریک چلتی رہے گی. اور ساتھ ساتھ جیسا کہ پہلے بات کی سب نے, جو لائک کرنٹ گورنمنٹ کا آپ نے مجھ سے پہلا سوال پوچھا تھا کہ نیت پہ, جی نیت پہ تو ہمیں بھی بالکل شک نہیں ہے, مگر مسئلہ یہاں اہلیت کا ہے کہ اگر کسی بھی کاز کو یا کسی بھی کام کو کام کرنے کے لیے نیت کے ساتھ ساتھ آپ کو اہلیت بھی چاہیے. تو خالی نیت سے ہی کام نہیں بنتا, اس لیے اہلیت بھی ہونی چاہیے. تو اس کے لیے جو ہے جو رائٹ پیپل فار رائٹ جاب, چونکہ امبیسڈر عبدالباسط صاحب ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں, اتنا ماشاءاللہ ان کا تجربہ ہے, تو اس سے ان جیسے لوگوں سے حکومت کو فائدہ اٹھانا چاہیے اور ان لوگوں کا مشورہ جو ہے وہ لینا چاہیے. تو انشاءاللہ العزیز جو ہے کشمیری عوام, جو مقبوضہ کشمیر کے عوام اور آزاد کشمیر کے عوام, یہ ہوپ فل ہیں, ہم مایوس بالکل بھی نہیں ہیں, اور ہم ہوپ فل ہیں کہ انشاءاللہ آزادی کا سورج جو ہے وہ بالکل قریب ہے, اور انشاءاللہ ایک دن آئے گا کہ کشمیر وہ آزادی کا سورج دیکھے گا. جی عبدالباسط صاحب, اگر آپ بس اینڈ میں مجھے یہ تھوڑا سا بتا دیں کہ ایک کیا بڑی غلطی ہے جو کشمیر کاز کے حوالے سے جو پاکستان سے ہوئی ہے؟ بہت سی غلطی ہوئی, اور سب سے بنیادی غلطی میں سمجھتا ہوں کہ ہم سے جو ہوئی ہے کہ ہم نے کشمیر کے معاملے میں کنسسٹنٹلی ہم نے ایک چیز کو پرسو نہیں کیا, ہم نے بہت انکوہیرنٹ رہے ہیں. مثال کے طور پر پرویز مشرف صاحب آئے تو انہوں نے کہہ دیا کہ جی ہم 4 پوائنٹ فارمولا پہ کام کرتے ہیں. پھر جب ہم گئے اوفا میں 2015 میں تو کشمیر کا ذکر ہی غائب ہو گیا پہلی دفعہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ سے. تو ہم نے بہت انکنسسٹنسیز شو کی ہیں. گو کہ پاکستان میں بائی اینڈ لارج کنسنسس بھی ہے کشمیر پہ, لیکن ہم ایک کنسسٹنٹ طریقے سے آگے نہیں چلے. اور پھر ہم نے مذاکرات جب ہوتے ہیں, اب میں کیا کیا باتیں آپ کو بتاؤں, مذاکرات جس طرح ہوتے رہے ہیں اندرون خانہ, اس میں بہت سے ہم نے بھارت کو بہت لیوے دے دیا کشمیر پہ. پھر ہم نے کشمیر کی جو پوری جدوجہد ہے بھارت کو, جو ہم نے 6 جون 2004 کا جو ہمارا جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ہے, اس میں اگر آپ دیکھیں تو ہم خود تسلیم کر رہے ہیں کہ بھارت کی جو کشمیر کی جدوجہد ہے یہ ٹیررزم ہے. تو ہم نے اس قسم کے کام کیے ہیں, انکنسسٹنٹ, مطلب بالکل پاکستان کی پرنسپل پوزیشن کے خلاف کام کیے ہیں. اس وجہ سے آج جو ہم کھڑے ہیں تو اس میں ہماری اپنی غلطیاں بھی ہیں, پاکستان کی بہت ہی غلطیاں اس میں شامل ہیں. اور لیکن اگر ہم آج بھی کچھ سیکھ لیں, میں بالکل ایگری کرتا ہوں وقاص صاحب سے کہ جہاں تک کشمیریوں کا تعلق ہے وہ تو ہر قربانی دینے کو تیار ہیں. کویسچن یہ ہے کہ پاکستان ان کا مقدمہ
किस हद तक लड़ने को तैयार है। मैं इस बात से भी एग्री करता हूं कि नियत ठीक है अपनी जगह पे, लेकिन अहलियत ही बड़ी इंपॉर्टेंट होती है। इस हुकूमत के पास बदकिस्मती के साथ मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत कॉम्पिटेंस की कमी है। इस वजह से हमें वो मजबूत हिकमत अमली जो नजर आनी चाहिए थी 5 अगस्त के सीरियस डेवलपमेंट के बाद, वो हमें नजर नहीं आई। और ये कोई नई बात भी नहीं है सादिया, मतलब ये जो 370 का जाना है ये मेरे लिए तो सरप्राइजिंग नहीं था, क्योंकि मैं 4 साल से हुकूमत को कह रहा था कि ये जाने वाला है, इस पे खुदारा कुछ अपना काउंटर बनाइए, कुछ काउंटर मेजर्स बनाने पड़ेंगे टू प्रिवेंट दैट। बट हुकूमतें, पिछली हुकूमत भी और ये हुकूमत भी, मुझे तो नजर यही आता है कि वो कॉम्पिटेंस नहीं है कि जो सारी चीजों को इकट्ठा करके एक मजबूत तरीके से आगे चलें। जी ठीक है, थैंक यू सो मच।